बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। आखिरकार वो तमाम चीज़ें जिनके हवाले से इस मुल्क के अंदर सियासी मामलात जो हैं वो गाड़ पिछाड़ का शिकार थे, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। और जो गुत्थी उलझी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है। इस व्लॉग के अंदर एक तो मैं आपको उसके जो मेजर निकात हैं वो बताऊंगा, मगर उससे ज़्यादा अहम जो बात है वो आपको मैं ये बताऊंगा कि एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है, इसको इतनी देर डिले करने की जो वजूहात हैं वो अब समझ में आने लगी हैं। और वो जिसे कहते हैं ना कि एक मास्टर स्ट्रोक सा लगता है ये इसकी डिले जो है, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका हुकूमती जो एक्शंस हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक है। पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर इस डिले से क्या फर्क पड़ा है इस फैसले की देर से आने से। और दूसरी बात ये कि इस फैसले के आने के बाद हुकूमत इस इशू के ऊपर, इस मौजू के ऊपर अभी तक जो तमाम स्टैंसेस और तमाम एक्शंस ले चुकी है, इस फैसले को अनल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसका असर जायल करने के लिए, उन तमाम का ये फैसला जो है वो पूरे का पूरा बेड़ा गर्क कैसे करता है। तो सीधी सीधी ये दो बुनियादी बातें जिसके ऊपर इस व्लॉग में हम बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले उसके जो बेसिक चीजें हैं, डिटेल जो है वो साथ साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। फैसला ये कहता है बुनियादी तौर के ऊपर कि अब पहली तो बात यह है कि इस फैसले के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको अभी भी वो हुकूमती मामलात, हुकूमत पाकिस्तान के जो आवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर जो लेजिस्लेशन पास, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया और उसके बाद जो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी, उनके बावजूद जो अदालत है वो अपनी जिद पर अड़ी हुई नजर आई। उसने कहा कि जी ये तमाम की तमाम सीट्स जो है ये तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने ये कही कि जो जजेस थे, जस्टिस नईम खान, और जो माशाल्लाह अब हमारी कमेटी के अंदर भी दूसरे जज साहब आ गए हैं, उनको उन्होंने उनके जो डिसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट है, उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि वो इंतहाई गैर शाइस्ता है। अब जो बात उन्होंने खुद शाइस्तगी के साथ कही वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, यानी कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को कहा कि ये जो हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फैसला करते हुए, ये कायदे की खिलाफ वर्जी करते हैं ये फैसला करते हुए। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक अक्सरियती फैसले के खिलाफ उकसाने तक बात लेकर गए और उनको कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह फैसला जो है ये नाफिज अमल नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, मेरा ये ख्याल था बुनियादी तौर पर कि शायद जो है मंसूर अली शाह साहब का जो डिटेल्ड फैसला है वो इस बात को इग्नोर कर देगा, जाने देगा, मगर उन्होंने ये जरूरी समझा कि इस चीज को पॉइंट आउट किया जाए कि ये दोनों बातें जो है इंतहाई गैर मुनासिब हरकत है। आप जिस चीज से इख्तलाफ करते हैं, जिस उसूल से इख्तलाफ करते हैं, उसके ऊपर बात करें, मगर आप इस हद तक जाना इंतहाई गैर मुनासिब है और गैर शाइस्ता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ एक्शन इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। और नंबर दो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको आइन की खिलाफ वर्जी का उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो एक ये मेजर बात थी। अब इस फैसले की क्रक्स पर आते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं कि इस फैसले को पहला पॉइंट जो है कि डिले करने का क्या फायदा। जो डिले किया, आप देखते थे कि बार बार काजी फायजी साहब जो थे वो इस चीज के ऊपर जोर लगाते थे कि जी डिटेल्ड फैसला क्यों नहीं आ रहा, डिटेल्ड फैसला क्यों नहीं आ रहा, ये डिटेल्ड फैसला आए तो रिव्यू लगे। जब ये जुडिशल कमेटी की मीटिंग्स हुई उसकी भी आपके साथ व्लॉग में मैंने तफसीलात जब शेयर की तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो बजिद थे कि रिव्यू पिटीशन लगे और उसके लिए फैसला फौरन आए। मसला रिव्यू पिटीशन का नहीं था, मसला था कि कार्ड शो हो जाए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, वहां से डिटेल्ड फैसले के अंदर क्या क्या नुकात आएंगे और हमने उन सब के खिलाफ क्या हरकत और क्या फैसले लेने हैं और क्या ऑर्डिनेंसेस पास करने हैं, क्योंकि तरमीम करने के हवाले से तो इस अवान के पास, जैसे कि आप जानते हैं, कि इस वक्त नंबर नहीं है। तो इसलिए वो बार बार इस चीज के ऊपर बजिद थे। काजी फायजी साहब जो कि अब तो खैर बात खुलकर सामने आ ही गई है कि उनके बायसेस और उनके ताने बाने और उनकी डोरे कहां जाकर मिलती हैं।
تو اس وجہ سے وہ بار بار اس پر ضد کر رہے تھے. مگر جو منصور علی شاہ ہے اور وہ اکثریتی بینچ کا فیصلہ جو ہے اب آیا ہے, اس سے ایک تو حکومت نے جو لیجسلیشن کی تھی کہ جی یہ فلور کراسنگ ہے, کسی ایک کو ایک پارٹی جوائن کرنے کے بعد دوسری پارٹی جوائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ آئین کے منافی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ دن گزر چکے ہیں جب آپ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, تو اب وہ بادی نظر میں واپس جا کے تو وہ وقت ریورس نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اب کسی کو یہ فیصلہ جو ہے بدلنے کی یا یہ فیصلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ کون سی پارٹی کو جوائن کر رہا ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی, اس لیے وہ اب یہ لسٹ جمع نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کا ٹائم نکل چکا ہے. اب یہ 3 بنیادی پوائنٹس تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈیسیجن کے اندر پوری کی پوری اس لاجک کو اٹیک ہی نہیں کیا گیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے, یہ نہ تو ان کے ان رائٹس کے اوپر بنیادی طور پہ جو ہے وہ بحث کرتی ہے, نہ وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کو اس پارٹی کو جوائن کرنے دینا چاہیے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے, یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کرنے کے بعد کیا واپس پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. اگر تو یہ فیصلہ ان سوالوں کے جوابات دیتا اور اس کے اوپر اپنی جو کانسنٹریشن ہے وہ مضبوط کرتا, تو پھر تو حکومت نے جو لا جو آرڈیننس پاس کیا تھا وہ اس کے اگینسٹ کوئی پوٹنٹ یا کوئی طاقتور لاجک پیش کر سکتا یا اس کے مقابلے میں آتا. مگر منصور علی شاہ کے ڈیسیجن نے جو چیز کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایکٹ کو, اس کی حرکات و سکنات کو, الیکشن کمیشن کی بنیادی پرپس کو اور ان کی انٹینشن کو جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے. سو اب وہ سارا کچھ جو اس کے بعد ہوا, وہ چاہے سنی اتحاد کاؤنسل کو انہوں نے جوائن کیا, پی ٹی آئی کو جوائن کیا, وہ سب کچھ جو ہے irrelevant ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل الیکشنز تھے, انٹرا پارٹی الیکشنز تھے, اس کے نتیجے کا جو فیصلہ کیا, اس کے بعد جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں رہی, وہ ہی بنیاد سے غلط تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو بیٹھ کر we had to figure it out in our head, ہمیں سوچنا پڑا, کیونکہ مکمل انصاف, وہی والی بات آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں میں نے عدل اور انصاف اور مکمل انصاف کے حوالے سے آپ کو اس پورے کیس کے بارے میں بتایا تھا کہ انصاف وہ ہوتا ہے اور عدل وہ ہوتا ہے جو کہ قاضی فائزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے بلائنڈرز لگا کر کسی چیز کی اس کی بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جبکہ مکمل انصاف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جمہوریت میں آپ جس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے اس کی بنیادی اکائی الیکشنز جو ہیں اس کا کیس سن رہے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آزاد امیدوار کیسے بن گئے. اور یہی سوال آج اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ اتنے سارے لوگ کیسے ہو گئے آزاد امیدوار, اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے جب اس ڈیسیجن کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھا گیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کا اب انہوں نے ملٹیپل کاؤنٹس کے اوپر ان کے فیصلے کو غلط کہا. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کسی پارٹی سے اس کی شناخت نہیں چھین سکتے کہ وہ ایک جمہوری پارٹی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ نے ان کے جو ہے نشان لے لیا فائن, لیکن دے کین ایگزسٹ, وہ ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو تھے اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان تھے جس کو وہ چیلنج کیے ہوئے ہیں, تو جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو جو پہلے باڈی الیکٹ ہو گئی ہے وہ اپنا کام لیگلی کرے گی. جو فیصلے بیرسٹر گوہر لے چکے ہیں ایز اے چیئرمین وہ سٹینڈ کریں گے, آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ غلط ہیں. اس کا جب فیصلہ آئے گا تو اس کی بنیاد پر آپ جو پچھلے فیصلے ہوئے ہوں گے ان کو بھی نلیفائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ وہ پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی جو کرنٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کی وہ آرگنائزیشن ایگزسٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے وہ ایک فیصلہ دے دیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آروز نے بھی جو آپ کے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کو غلط آزاد ڈکلیئر کیا. اب جب یہ بنیادی پرنسپل اٹیک ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت اور پی ڈی ایم کی جو پارلیمنٹ ہے
انہوں نے جو انتظار کر کے جو فیصلہ جو سن کے شارٹ آرڈر کے اوپر اپنے تمام ایکشنز اور اپنے سارے جسے کہتے ہیں مورے اس شطرنج کی گیم میں آگے چلائے تھے، وہ سب کے سب اس ایک ماسٹر سٹروک کی وجہ سے میرے خیال میں اب وہ ان کو مات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس پرنسپل کو اٹیک نہیں کر سکے۔ اور وہ پرنسپل کیا ہے؟ وہ پرنسپل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہے، جو اس چیز کا ضامن ہے کہ لوگوں کا حق ووٹ کا جو ہے وہ صحیح سمت میں پوری آزادی کے ساتھ اور جس کو وہ دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو میسر کیا جائے، پاکستان کا الیکشن کمیشن وہ کام کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ یہ اتنی سٹریٹ فارورڈ بات انہوں نے کہی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے ایسا کرنے کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کا جو حق ہے، جو کہ بنیادی اکائی ہے اس جمہوریت کی، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا ووٹر، اس وجہ سے جو سب کچھ ہوا اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کا سب اس بنیاد پہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے یہ حرکت کی، الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسرز نے یہ حرکت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ راولپنڈی کے بیوروکریٹ صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے بھی اس بات کہا تھا کہ جی وائڈ سپریڈ جو ہے ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کے ساتھ، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرઓز اس دفعہ بیوروکریسی سے آئے تھے۔ تو خیر وہ ساری بات جب ہو گئی، اب بنیادی طور پر سچویشن یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے دیٹ از انڈر اٹیک۔ الیکشن کمیشن کی جو سارے ایکشنز، میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس میں میلا فائڈی آف دی الیکشن کمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے، اور آج تو اس فیصلے نے یہ دو ٹوک بتا دیا ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ، جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا گیا وہ الیکشن کمیشن کی وہ رولنگ تھی، جس کو قاضی فائز عیسیٰ بھی مانتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی تھی، سپریم کورٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اب بات یہاں پر آ کر رکتی ہے، اس کو سارے کو لپیٹتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک جتنے ایکشنز لیے، جتنے آرڈیننسز پاس کیے، جو لیٹرز لکھے گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے الیکشن کمیشنز کو، وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے ہیں آج کے اس فیصلے کے بعد، کیونکہ یہ فیصلہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے اس بات کا اونس ہی اٹھا لیتا ہے کہ انہوں نے کون سی پارٹی کو جوائن کیا، کب کیا، کس وجہ سے کیا۔ اس چیز کے اوپر وہ آتے ہیں کہ کس وجہ سے کیا، کہ آپ نے ان کو جب آزاد ڈکلیئر کیا تو وہ آزاد تھے ہی نہیں بنیادی طور پر۔ تو اگر آپ نے ان لوگوں کی ایفیلیشن کو فلور کراسنگ میں لے کے آنا ہے، دوسرے لفظوں میں تو ان کو آپ نے جب زبردستی فورس کیا کہ وہ کسی اور پارٹی کا حصہ بنے، ان کو زبردستی آزاد ڈکلیئر کر کے، تو آپ اس پرنسپل کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ 39 جن کو پہلے آپ نے دیا تھا، جس کو بھی الیکشن کمیشن نے 39 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو دوبارہ سے آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا اور سنی اتحاد کونسل نے ڈکلیئر کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 39 بھی ہوں گے اور یہ باقی کے 41 بھی ہوں گے، پورے کے پورے 80 لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کنسیڈر کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اوریجنل پارٹی تھی جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، اس لیے گنہگار اور قصوروار آپ ہیں، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اب آپ اپنی اس غلطی کو درست اس طرح سے کریں گے کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کریں گے اور پھر رپورٹ کریں گے۔ تو یہ بات جو ہے، اب کہانی جو ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے، پارلیمانی سچویشن پہ بھی اور اس کے علاوہ عدالتی فرنٹ پر بھی، وہ بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کوئی نیا آرڈیننس کیسے پاس کرتی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اس کو ابھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرتی تو اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ توہین عدالت کی طرف کیسے جاتے ہیں۔ جو ایکسپلینیشن دی گئی تھی، جو الیکشن کمیشن نے مانگی تھی کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی انہوں نے اس ڈیسیجن کا حصہ بنایا۔ اس کے علاوہ اس ڈیسیجن کے اندر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے جو 9 سوال اٹھا کر الیکشن کمیشن جو تھے رجسٹرار کو دے دیے کہ جی آپ نے ایکسپلینیشن کے اندر فریقین کو کیوں نہیں بلایا، کون سے کمرہ عدالت میں ہوا، اس کو بھی انہوں نے 2 جو ہے نا جملوں کے اندر اس کی تو جو ہے وہ میں کہتا ہوں ستھری کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کو تو اپنے عہدے، اپنے آفس کا خیال نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ہم ہی کر لیتے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کہتے، مگر اس کی انہوں نے طبیعت کافی زیادہ صاف کر دی ہے کہہ کے کہ وہ ایک ایکسپلینیشن الیکشن کمیشن نے مانگی تھی، ہم نے دینی تھی، ہم نے ان کو دے دی۔ نہ تو کسی فریق کا کوئی کام تھا اس کے اندر، نہ اس کے اندر کوئی جرح ہونی تھی، نہ اس کے اندر کسی گواہ کا کوئی بیان تھا،
تو پھر اس کے اندر نہ تو کسی پروسیڈنگ کی ضرورت تھی. تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ بے معنی اور فضول ہیں, اس لیے ان کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا جواب بھی انہوں نے اس کے اندر دے دیا. تو یہ ایک کلیئر کٹ. اب الیکشن کمیشن پر بات آ گئی ہے. حکومت کے جتنے بھی ابھی تک ایکشنز تھے یہاں سے اپنے لیے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے ان کی سیٹیں کھینچنے اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے, اور اپنے لیے ان نشستوں کو جو مخصوص نشستیں ہیں اپنے لینے کے, وہ تمام کے تمام جو اٹیکس ہیں وہ بالکل ایک غلط ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آئے. اور اب یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن پر آ گیا, اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر بھی آرام سے بیٹھے گی. میری پریڈکشن یہ ہے کہ وہ اب ایک نئی جانب الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے اور الیکشن کمیشن کے لیے کوئی نئی کہانی گھڑنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جیسے ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.